बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है उसके तहत बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए खुलेंगी, जिसका इजहार वजीर खजाना ने भी किया और जाहिर है उनका ये दौरा इस लिहाज से बड़ा कामयाब रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट करके बताया कि किस तरीके से ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान में उन पर काम हो रहा है और कंपनी की तलाश है और ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है जिससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। ऐसे में हम देख रहे हैं जो खित्ते के दूसरे ममालिक खास तौर पर इंडिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इजहार ख्याल करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहले तो 25% टैरिफ आयद किया। दूसरे वो कहते हैं जी रशिया और इंडिया की इकोनॉमीज डेड इकोनॉमीज हैं और ये आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात निभाएं, लेकिन फाइन भी हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। सो इन अपॉर्चुनिटीज से पाकिस्तान कैसे फायदा उठाएगा इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज पाकिस्तान की सियासत से भी बड़ी खबरें आई और हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के हवाले से 3 केसेस में फैसला सुनाया। सो यूं अदालत ने 9 मई के 3 जो मुख्तलिफ मुकदमात थे उनमें फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं। पहले 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया गया जिनमें 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और दीगर को बरी किया। इसके अलावा अदालत ने थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 67 मुल्जिमान में से 7 को बरी कर दिया, जबकि 60 को इसमें सजाएं मिली है। अब जरा कुछ अहम नाम तहरीक इंसाफ के उनकी तरफ आ जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। रुकने कौमी असम्बली हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ख्याल कासरों की बात करें, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अब ये तमाम तर केसेस हमारे सामने हैं और तहरीक इंसाफ के इसके अलावा जो 50 ऐसे रहनुमा हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इन रहनुमाओं में अलीमा खानम है, शेख वकास हैं, हम्माद अजहर हैं, कमल शोजब, शानदाना गुजार, शेर अफजल मरवत हैं और साबिक सदर आरिफ अलवी और दीगर भी इसमें शामिल हैं। तो यूं अगर हम बात करें सेनेट में अपोजिशन लीडर, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर, इनको सजाएं हुई हैं और जाहिर है अब ये डी सीट होते जा रहे हैं और मजीद जो प्रोसेस के थ्रू डी सीट होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक नया भी महाज ये सामने आ रहा है कि अब बाकायदा जितनी सीटें खाली होंगी उस पर फिर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद भी होगा। तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है इस सारी सूरत हाल में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 9 मई का सानेहा जाहिर है सियाह तरीन दिन इसे माना जाता है पाकिस्तान की तारीख में। इस हवाले से पाकिस्तानी इदारों की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, एक वाज़ेह स्टांस रहा है। क्या कहा जाता रहा है इस हवाले से, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए। तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निजाम इंसाफ पे सवाल हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सजा का निजाम जिसपे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निजाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। साथ ही तहरीक इंसाफ ये कहती है, यानी बैरिस्टर गौहर ये फरमाते हैं कि अब हमने ये फैसला करना है इस सारी सूरत हाल के बाद कि तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, तो आइंदा के लाहे अमल को देखेंगे और हाई कोर्ट में
یہ جو فیصلے آئے ہیں ان کو چیلنج بھی کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے. موقع پہ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ڈاکٹر عفنان ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون سے. فیصل چودھری پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہمارے ساتھ ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام اور سینیٹر ہیں. تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے انیشیل ریمارکس لینا چاہوں گی. یہ جو فیصلے آئے ہیں ظاہر ڈیٹرنس بھی قائم ہوتا ہے, فیصلوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے, تو اس پر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے جو فیصلے اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر انصاف نہیں ہوتا. آپ نے ایویڈنس دیکھنی ہے اور ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. کسی نے جرم کیا ہے اور اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے, بھلے وہ چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو. اور اگر کسی نے جرم نہیں کیا, اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, جرم نہیں کیا کی بات نہیں بلکہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر دن جو ہے سزا نہیں ہو سکتی. ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے ایویڈنس بیسڈ ہے. تو ان کیسز میں چونکہ ابھی تک کوئی ججمنٹس نہیں آئیں, اس لیے بہت زیادہ کھل کے تبصرہ نہیں ہو سکتا. ہم اندھیرے میں ہیں, یا وہ وکیل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں جنہوں نے ان کیسوں کا ٹرائل کیا دونوں طرف سے, پراسیکیوٹر بھی اور وکیل صاحب بھی, ڈیفینس کاؤنسل بھی. مگر جب مٹیریل سامنے آ جائے گا تو زیادہ بہتر تجربہ, بہتر تبصرہ ہو سکے گا. ایک جو چیز جو پولیٹیکلی جو میں اس کے اوپر جو تبصرہ کر سکتا ہوں, وہ پولیٹیکل تبصرہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کے اوپر جو ہے نا وہ جو لائن لگی ہوئی تھی, کچھ لوگ جو ہے وہ ایکویٹ ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو سزائیں ہوئی. اور ایک دن میں 3 اپوزیشن لیڈرز جو ہے, اچھے یا برے یہ آپ چھوڑ دیجئے, مگر ان کا اس طرح سے سزا ہونا جو ہے ظاہر ہے ایک تاریخی اہمیت کا واقعہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہوگا. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ اس کو کوئی اس طرح سے شاید بہت آسان معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جو واقعات ہوئے وہ اس کا اس میں ایک خاص اسٹانس بھی رہا. واقعات کو کامران صاحب کنڈیم کرتا ہے, اس کو کوئی جی اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. پھر اس کے اوپر پارٹی کی پالیسی کیا رہی ہے, پارٹی رہنما کیا کہتے رہے. دیکھیے جتنی پرزمپشن کیسز میں ہوتی ہیں, کرمنل کیسز میں, وہ ملزم کے فیور میں ہوتی ہیں. پارٹی پالیسی کی بنیاد پہ کسی کو سزا نہیں دے سکتی. اگر ایویڈنس ہے, پازیٹیو ایویڈنس ہے, وہ ان کو یقیناً جو ہے نا اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. واقعہ جو ہے وہ بالکل اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے, ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے, مگر پارٹی پالیسی کی بنیاد پہ کسی کرمنل کیس میں سزا نہیں دی جا سکتی. یہ چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید یہ قانونی اس پہ کیا ایکشن ہو سکتا ہے. ہاں کامران صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ اس وقت جو ہم اپنی اسمبلیز کی صورتحال دیکھیں تو ظاہر ہے یہ اراکین ڈی سیٹ بھی ہوں گے, اس کے بعد پھر ایک ضمنی الیکشن کے مراحل آئیں گے. ایسے میں ظاہر تحریک انصاف ایک اپوزیشن جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, ان کے اراکین جب ڈی سیٹ ہو تو اب آپ لوگوں کے لیے کیا اپرچونٹی ہے ایز پولیٹیکل پارٹی؟ کیا آپ لوگ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ سامنے آنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ تھے اور ہیں. اگر کوئی اپوزیشن اگر کوئی کر رہا ہے تو شاید میرا خیال ہے ان سے بہتر اپوزیشن ہم کر رہے ہیں, مگر ہمیں ساتھ نہ لے کے چلنا جو ہے نا وہ شاید پی ٹی آئی کے پارٹ پہ تھا. اور وہ ایک دن جو ہے نا جس دن ان کا کوئی کام ہوتا تھا وہ ہم بہت اچھے ہوتے تھے, باہر نکل کے جب وہ کام نکل جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو یہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو جب آدمی کو کسی کو بھی کہا جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو تو پھر اس کو برا تو لگتا ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو وہ نہ چلنا جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ شہر کے لوگ تو ظالم ہوں گے مگر ان کا اپنا قصور بھی ہے. اچھا مجھے ہمارے ساتھ فیصل چودھری بھی ہیں. فیصل چودھری صاحب بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا جہاں پر سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ بریت بھی ہوئی ہے, جس میں فواد چودھری بھی ہیں, زین قریشی بھی ہیں, دیگر رہنما بھی ہیں. اب اس صورتحال میں کیا جن کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا تو کیا پلی لی جا سکتی ہے؟ کیا قانونی راستہ, کیا آپشنز بچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیے یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کی میجورٹی جو نامینیشن ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوئی, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ان میں جو ویڈیو فوٹیجز کی آپ نے بات کی ہے 9 مئی میں, ان میں اگر کوئی ہمارا پی ٹی آئی کا لیڈر یا رہنما نظر آتا ہے تو وہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن
ایک صرف بیانیہ کی بنیاد پہ آپ پوری پارٹی کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی سرگودا میں جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جیسا آپ نے لکھا کہ جو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں انہوں نے ان کا انکار نہیں کیا، لہٰذا ان کو بھی 10 سال کی سزا دے دی. اسی طرح جو لاہور والے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جہاں پہ موقع پہ جو موجود تھے ان کو سزا دے دی جائے گی، جو نہیں تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب اس میں اور دیگر جو ہے وہ بری ہو گئے. یہ جو آج کا کیس تھا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ناجائز سزا ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ ہمارے دوستوں نے بھی اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا. جب یہ 4 مہینے کی ڈائریکشن سپریم کورٹ سے آئی تھی تو میں نے فردن کافی لوگوں کو فون کر کے ریکویسٹ بھی کی، درخواست کی، ہاتھ جوڑے کہ دیکھیے یہ آپ کے جو ہے نا حق میں نہیں ہے بات، آپ ریویو فائل کریں چیف جسٹس صاحب کو اور بینچ کو، سپریم کورٹ کو آپ ریز کریں کہ یہ معاملات آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی نہ سنی. حالانکہ میں نے عمر بھائی سے بھی کہا تھا کہ سر آپ ٹارگٹ ہیں، آپ پتہ ہے آپ کو، تو آپ اتنے ہاسٹائل ماحول میں جب کریں تو اپنا کیس سنجیدگی سے لڑنا چاہیے نا جی سب کو. اب اگر آپ ایویڈینس نہیں دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹیلٹی آلریڈی ہے، تو پھر تو آپ ان کے ہاتھ میں ایک ویسے ہی لیکن فیصل صاحب یہ سانحہ تو ہوا نا، یہ آپ دیکھا نا کس طریقے سے انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طریقے سے احتجاج کیا. یہ سب محض اتفاق تو نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جن کے نام آئے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے پورا ٹائم بھی تھا، اپنا کیس بھی جس طریقے سے وہ لڑ سکتے تھے وہ ساری اپرچونٹیز بھی تھی. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود انڈیا دے دیا تھا اس بات کا. یہ سانحہ تو ہوا ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں صدف دیکھیں 9 مئی کی کوئی اپروول نہیں ہے. 9 مئی جیسے سانحے کی شدید مذمت ہے. یہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. میں اس میں پہلے دن سے بڑا کلیئر ہوں. میرا اس میں موقع صرف یہ ہے کہ جو ویڈیو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں ان کو آپ سزائیں دیں، ان کی سزائیں بنتی ہیں. وہ ناجائز کام ہے، وہ غیر قانونی کام ہے، وہ کسی طور پہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ جو باہر سے جو لوگ آپ نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ کے مطابق 35,000 بندہ انوالو کیا گیا. اس میں میرا جو مطمع نظر یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ نہیں تھے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے، عمر ایوب صاحب کا ایک موقف ہے، میرا بھائی تو نہیں تھا. ہم نے تو پورا ڈاکومنٹری ایویڈینس دیا ہے، پوری ڈاکومنٹ کی ہے کہ ایک ایکٹیویٹی جج صاحب کے سامنے رکھی ہے. تو ہمیں جو 2 سال جو آپ نے وہاں پہ چکر لگوائے ہیں، جو ہماری پروسیکیوٹ کیا، یہ بھی تو جاتی ہے. جو ملوث ہے ان کو تو آپ بالکل قرار واقع سزا دیں اور بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی. لیکن اس کی بنیاد حکومتی موقف جی میں حکومتی موقف جانتی ہوں. افنان اللہ ہمارے ساتھ ہیں. افنان آپ کیا ساری صورتحال پہ تبصرہ کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، لیکن جس طریقے سے سزائیں ہوئی ہیں اب بہت سارے چیلنجز آپ کے لیے بھی ہوں گے، اب ضمنی الیکشن بھی ہونے ہیں، ایک وہ مراحل بھی طے ہونے. انیشیل ویسے آپ کیا ریمارکس دیں گے ان سزاؤں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے اوپر پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا. اور اس کے جن لوگوں نے وہ کام کیا تھا کہ فوج کے اندر انسٹیگیٹ کریں کہ ایک کو ہو جائے اور اس سے ان کی لیڈرشپ چینج کر دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر جو کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے اور جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ اور پشاور میں ہوا اور دیگر شہروں میں جو کچھ ہوا، وہ تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ اس چیز کو اگر آپ الاؤ کر دیں گے تو پھر تو سونر اور لیٹر اس ملک میں ایک سول وار ہی ہوگی، بڑی خوفناک قسم کی. تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ آئین سے ماورا ہو کے یا قانون سے ماورا ہو کے آپ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے. سیاستدانوں کی لمیٹیشن جو ہے وہ آئین اور قانون تو ہے نا. اگر ہم اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو ہم نے خود بھی تو اس کے اوپر چلنا ہے. تو یہ تمام معاملات جب ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے امپلیکیشنز تو آئیں گے، اور وہ یہ اس کے امپلیکیشنز ہیں جو سزائیں ہوئی ہیں. اور یہ سزائیں جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، جن لوگوں کی مطلب کہ وٹنسز موجود ہیں، ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں تھے انوالو تو وہ ہائر کورٹس میں جا کے اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ ہائر کورٹ میں کیس کتنا ان کے لیے مختلف ثابت ہوگا یا پھر اسی نوعیت کے معاملات رہیں گے. دوسرے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے سینٹ قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے لیے اب
کس کے نام سامنے آ سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت اس میں کیا ورکنگ ابھی سوچ رہی ہے؟ ایسا ہے کہ پہلے آپ کی دوسری بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ جن پارٹیوں کی اکثریت ہوتی ہے جن ہاؤسز میں، ان کا حق ہے کہ وہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہو. اور اکثریت تو مطلب اگر جن کی اکثریت ہوگی وہ تو ٹریجری میں چلے جائیں گے، مطلب ان کے بعد جو اپوزنگ پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے جن کی اکثریت ہو. تو یہ بات ہوتا ہے کہ یہ حق جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا یہ حق کوئی اور پارٹی نہیں مارنا چاہے گی انلیس کہ وہ خود سرنڈر کر دیں یا کوئی اپوزیشن لیڈر بننا ہی نہ چاہے. تو مجھے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اب اس کی اپیل فائل ہوگی، اپیل ہائی کورٹ میں فائل ہوگی ان کیسز کی جو آج سزائیں ہوئی ہیں یا اس سے پہلے اس دن سزائیں ہوئی تھی. تو اپیل جب فائل ہوگی تو اس میں نسبتاً جو ہے زیادہ بہتر رہے گا ملزمان کے نقطہ نظر سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اسپیشل کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جو بنتی ہیں، اور اس میں چونکہ یہ اسپیشل کورٹ ہوتی ہیں تو اسپیشل کورٹس کے اوپر جو ہے نا ہم اسی لیے ان کو اپوز کرتے ہیں عام طور پہ کہ اسپیشل کورٹس نہیں ہونی چاہیے، یہ ریگولر کورٹس ہونی چاہیے. وہ پھر ریگولر کورٹس کو تحفظ ہوتا ہے بہت ساری اپنی مدت ملازمت کا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے وہ اپنے طور پہ درست چلتی ہے. چونکہ ہائی کورٹ میں آ کے وہ کورٹ آف لا ہے اور دستور کے نیچے کام کرتی ہے، اور ہائی کورٹ کو اپنی عزت کا بھی جو ہے وہ احساس رہتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ملزموں کی طرف سے یہ جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوگی ان کے لیے بڑی زیادہ سہولت ان کو مل جائے گی. مگر اس سے پہلے جو ہے نا ایک اور بات ہوگی کہ یہ 10 سال کی سزائیں ہیں، اور 10 سال کی سزائیں یعنی کہ جو اپیلیں آئیں گی یہ اپنی اس لائن میں لگیں گی جن کے جو 10 سال والے ملزم آلریڈی جو ہے لائن میں کھڑے ہوں گے. تو وہ اب کتنی جلدی باری آتی ہے، کتنی دیر سے باری آتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کافی پینڈنسی ہوتی ہے، اور اگر فرض کر لیجئے کسی کا 2022 کا کیس پینڈنگ ہے اور اس کا 10 سال اس کی سزا ہے تو وہ اس سے پہلے لگنا چاہیے. اس طرح سے پھر اس کے بعد 2023 کا لگنا چاہیے، پھر 2024 کا لگنا چاہیے، پھر 2025 کا. تو یہ بھی تکلیف ہوگی، اور اس میں کوئی سسپینشن بھی جو ہے نا ایکسپیکٹ نہ کرے، کیونکہ سسپینشن کی جو بات ہے، کسی سزا کی معطلی کی جو بات ہے، وہ اس کے اصول جو ہے وہ سیکشن 426 میں طے ہے. اور وہ 3 سال سے اوپر جس کی اگر سزا ہو جائے تو وہ پھر اتنی جلدی کوئی سسپینشن جو ہے نا اس کو متوقع نہیں ہوتی ہے. تو یہ تکلیف دہ ہوگا جن جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ پھر اس کو فیس کریں گے. فیصل صاحب، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اب ہم طے کریں گے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے ان کیسز کے فیصلے آنے کے بعد، یا پھر ہم نے اسمبلیوں سے باہر آنا ہے. تو یہ فیصلہ کیا پارٹی میں ہو گیا ہے، یہ آلریڈی طے تھا کہ اسی صورت میں ہم اسمبلی سے باہر دیں گے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا پارٹی کو؟ دیکھیے، میری اوپینین میں اس کا وقت گزر گیا ہے، اور یہ جو اس وقت یہ ڈیسپریٹ ایک کال نظر آتی ہے. میں نے چیئرمین صاحب کے اس بیان پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ابھی آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، اسمبلی میں رہے نہ رہے، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. سیاست جو ہے وہ ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے، اور سیاست میں اگر ٹائمنگ پہ فیصلے نہ کیے جائیں تو سیاست کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا. تو گزارش یہ ہے جی کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو، اور تحریک تو آپ سے تب بھی نہیں چلائی جا سکی جب پوری لیڈرشپ اویلیبل تھی. اب تو آج میجورٹی آف دا لیڈرشپ جو ہے وہ ویسے کنوکٹ ہو گئی ہے. تحریک چلانے کے لیے جو شکت ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن نا اس وقت ہماری لڑائی کہاں پہ ہے؟ پی ٹی آئی کی سب سے پہلے تو پارٹی میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لڑائی ہے. پارلیمان میں اپوزیشن جیسے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہماری معاملات نہیں بن سکے. کسی پارلیمانی جماعت کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اسٹیبلش حکومت، پولیس، جوڈیشری، بیوروکریسی سب کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون سی پولیٹیکل جماعت اتنی زیادہ لڑائیاں لڑ سکتی ایٹ دا سیم ٹائم؟ اس کے لیے تو پولیٹیکل لائے عمل نکالنا ہے نا جی. ڈیل نہیں، ڈائلاگ تو کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈائلاگ آپ کریں اور سیاستدانوں سے کریں. اب اس کے لیے آپ کو ایک سنجیدہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کا حال یہ ہے کہ ایک دن آپ پارلیمانی کمیٹی اور وزیر اعلیٰ صاحب فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں، صبح شام کو واپس لیتے ہیں اس طرح سے. اور نہ یہ معاملے کو کوئی سمجھتے ہیں، نہ حساسیت کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوا ہے، اور اٹھ کے ایک بیان دے دینا، پھر شام کو صبح یہ کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ جو ہماری آرگومنٹس ہو رہے تھے، اب یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس
संजीदगी के साथ वो बात हुई। तो बात ये होती है जी कि बिल्कुल हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी है, हमारे खिलाफ हमारे हालात खराब है, लेकिन हमारी भी तो लेकिन फैसल साहब, आप जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, ये तर्ज अमल तो आपके बानी की तरफ से है कि वो कहते हैं जी मैं वहां बात करूंगा जहां पर इख्तियार है और सियासी जमातों से नहीं, तो पार्टी भी वही लाइन टो करती है। तो आप समझते हैं कि वो रवैया तब्दील होने की जरूरत है या वो लीडरशिप तब्दील होने की जरूरत है? अपनी इस डिमांड पर रिव्यू करने की जरूरत है और एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं, सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली भी साल बात करें, 6 महीने बात करें, 10 साल बात करें, ये उनके ऊपर मुनहसर है। मैंने उनको ये बात बहुत दफा बताई है। और ये जो अलीमा बीबी की तरफ से भी बयान आते हैं कभी कि जी आप हमारे साथ कुछ लोग कुछ दो, मेरे ख्याल में कल भी उन्होंने कोई बयान दिया है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना, जब तक पूरी सियासी जमातें आपके साथ ना हो, आप अकेले अगर बात करेंगे तो वो फिर डील के जुमरे में आएगा, उससे हमारा तासुर अच्छा नहीं जाएगा और ना ही वो इंटरेस्टेड है। ऑन द टॉप ऑफ इट ये भी एक बात है कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने हमेशा यही कहा है। तो अब आप जहाँ पे आपको पॉलिटिकल लाएमल करना पड़ेगा, आपको लड़ाई, आपको गुस्सा, आपका बार बार तहरीक चलाना, ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, ये मसाइल का हल नहीं है, जबकि ऐसे टाइम पे आप ये बात कह रहे हैं जब तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त अनाउंस की हुई और कहा भाई पीक पे चली जाएगी तहरीक। डॉक्टर अफनान, ये बताइएगा इस सूरत हाल में आप एज पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज आपने भी ज़ाहिर तहरीकें चलाई हैं और वापसी भी आपकी हुई है, किस तरीके से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं और क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? बैरिस्टर गौर कहते हैं जी हम सोच रहे हैं तहरीक चलाएं या फिर असेंबलियों से बाहर आ जाएं। असेंबलियों से बाहर आना किसी भी सियासी जमात का अच्छा साबित होता है या तबाही साबित होता है? देखें, जो लाएअमल है या जो स्ट्रेटजी जो बनानी है वो तो ज़ाहिर पीटीआई ने बनानी है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर ये अपने फैसले बेहतर करते, ये इस मुल्क की सियासत के अंदर इतनी ज़्यादा तनाव ना लेके आते, अगर ये हमसे अपोजिशन में हाथ मिला लेते, अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब गए थे बनी गाला उस वक्त हमारे साथ चलते, काम करते, मुल्क को आगे लेके चलते और जो ताकत का नशा है उसमें इतने ना जाते, तो शायद आज इनके ऐसे हालात होते ही ना जो हैं, ना ही मुल्क के हालात ऐसे होते, शायद हम मामलात बहुत बेहतरी की तरफ होते। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार जो है इनको चाहिए था और फौरन चाहिए था और उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार थे, तो फिर ज़ाहिर है उसकी फिर कीमतें फिर आपको कहीं ना कहीं तो अदा करनी पड़ती हैं। अब ज़्यादातर जो मामलात इनके ख़राब हुए हैं वो इन्होंने जो घड़े हमारे लिए खोदे थे कि सिंबल लेने वाला घड़ा वो हमारे लिए खोदा, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले घड़े हमारे लिए खोदे, जो इलेक्शन एक्ट का तब्दील किया वो हमारे लिए किया, अब उसी गड़े में जाके खुद गिर गए। तो बेहतर ये तो होता, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बेहतर होता कि अगर कभी सियासतदान आपस में बातचीत करते, सीओडी के मुताबिक अच्छी सियासी रवायात को साथ लेकर चलते, बहुत अच्छा होता, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से जो है वो तनाव बहुत ज़्यादा है और फिर ज़ाहिर है वो ट्रिकल डाउन होता है और वो फिर कौम में आता है और फिर कौम में तनाव, लोग एक दूसरे के खिलाफ उसका जो है वो उसका असर आता है। तो ये है मामला। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इनको अपने बिहेवियर को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए। अगर ये नहीं देखना चाहते और ये अड़ गए हैं इस बात पे कि ये एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे और ये अड़ गए हैं कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, और ये इस बात पे भी अड़े हुए थे, अगर आपको याद हो जब हम अपोजिशन में थे, कि इनके लोग आके टीवी पे कहते थे कि 4000 बंदों को डी चौक पे टांग दे तो इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ये एक दफा नहीं, कई दफा इनके लोगों ने ये बात की। फिर जो डीजी FIA थे उनको ये एक जगह लेके गए, एक मुल्क, और वहां पे कहा देखें यहाँ पे कैसा निजाम है, ऐसा ही आप पाकिस्तान में भी लेके आए। तो जब आपने ये हरकतें की हो, आपने अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की हो अपने मदे मुकाबिल लोगों को, तो फिर जब आपके साथ इस तरह होगा तो फिर कौन आपके लिए जो है वो आवाज उठाएगा? फिर जो हो रहा है फिर वो ऐसे ही होगा। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या मौलाना साहब इस सूरत हाल में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? कल को अगर आपसे दरखास्त करती है तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो, सियासी डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो, कोई रोल मौलाना साहब इसमें अदा कर सकते हैं? मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि मौलाना साहब रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि 26 अमेंडमेंट की तरह जो है ना वो फिर ना कहा जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं।
اندر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو آپ نے بہت کمال کر دی، اور باہر نکل کے جو نا آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر یہ رویہ ٹھیک رکھنا ہے، فیصل کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، اور اگر تو یہ ساری ٹھیک رکھنا ہے تو شو کہ ہم جو نا اس کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے. اور کیونکہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، پاکستان کو اس سارے معاملے میں نقصان پہنچ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کم از کم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. جو ہم ان کے ساتھ بہت آگے بڑھے اور بہت زیادہ آگے مولانا نے انوالو ہو کے ان کے ساتھ آگے آئے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جیسے ہی وہ جو نا فیز ختم ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو نا وہ الزام سارا کیچڑ ہم پہ اچھالنا شروع کر دیا. یہ طریقہ بند کرے. ہم حاضر ہیں پاکستان کی خاطر، ان کی خاطر نہیں مگر پاکستان کی خاطر. ہم اپنا رول بھی ادا کریں گے اور آپس میں ملانے کا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے طریقوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی زبان کو کنٹرول. اوکے مولانا صاحب رول پلے کر سکتے ہیں اگر رویے اور لہجے تبدیل ہوں. تھینک یو سو مچ کامران مرتضی صاحب. ڈاکٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور فیصل چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ. تو یہ سیاسی منظرنامہ ہے اس وقت. اب دیکھتے ہیں اس میں مزید آگے کیا صورتحال بنتی ہے. یہاں پر میں بریک لوں گی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے اس پر. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پوسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بتانا شروع کیا. اور ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ جب وزیر خزانہ وہاں پر موجود تھے تو معاہدے ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے جو معاہدے ہو رہے ہیں امریکی منڈیوں تک تاجروں کی رسائی ہوگی. اس سے بہت کچھ پاکستان کی معیشت کے لیے ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ وی ہیو جسٹ کنکلوڈیڈ اے deal with Pakistan whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. پھر وہ کہتے ہیں we are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. یعنی کہ پاکستان میں جو آئل کے ریزروز ہیں اس کے حوالے سے پارٹنرشپ جو ہے ڈیل ہو گئی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان. پھر وہ کہتے ہیں who knows maybe they will be selling oil to India someday. یعنی کہ انڈیا کو بھی کسی دن پاکستان یہ آئل جو ان کے یہاں دریافت ہو رہے ہیں وہ پاکستان بیچ سکتا ہے. تو بڑی اچھی خبریں اس حوالے سے. اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا انڈیا کے لیے مگر اچھی خبریں نہیں ہیں. بیک ٹو بیک ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پر یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان انڈیا جنگ میں، وہیں پر انہوں نے آج انڈیا اور رشیا کی اکانومیز کو ڈیڈ اکانومیز کہا، اور کہا کہ آپ دونوں اگر چاہیں تو اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی اکانومی ڈیڈ اکانومی ہو چکی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی تناظر میں بہت ساری جو ریفائنری کمپنیز ہیں ان کو جرمانے ہوئے اور ان کو فائن کیا گیا. اور خبر یہ آ رہی تھی، ابھی ظاہر اس کا آفیشیل ورژن نہیں ہے، کہ بھارت نے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، خاص طور پر جو 25% ٹیرف ان پر عائد ہوا اس کے بعد. اب رشیا سے بھارت ڈیل کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس خطے میں رشین آئل اور جو رشیا سے جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ دو بڑی کنٹریز ہیں، ایک ہے انڈیا اور ایک ہے چائنا. چائنا سے ٹیرف اور جاری ہے. اب انڈیا کے اوپر جو ٹیرف لگا ہے اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس خطے میں جو پاور بیلنس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کیا منظرنامہ رکھے گا اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے لیے معیشت کے لیے اچھی خبر ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب نے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے بائی لیٹرل، اس کے کیا نکات ابھی تک سامنے آئے ہیں اور کن کن شعبوں میں پاکستان کے لیے اس میں بہتری آئے گی؟ تو صدف اگر ہم دونوں ممالک کا جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں تو پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کریں زیادہ، ہم اپنی پروڈکٹس کی رسائی بڑھا سکیں ٹو نارتھ امریکہ جو کہ ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. یو ایس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ گڈز بھیجتے ہیں اس میں ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کا. ہم ان کو 5-6 ارب ڈالر کی چیزیں بھیجتے ہیں، وہ ہمیں 1.5-2 ارب ڈالر کی چیزیں بھیجتے ہیں. تو اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کیا جا سکے. اور تیسرا پاکستان کا جو انٹرسٹ بیانڈ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کسی طرح پاکستان میں ان شعبوں میں لائی جا سکے جس میں ضرورت ہے، چاہے وہ انرجی ہو، کرپٹو کی بات ہوئی، پھر جو باقی ہمارے سیکٹرز ہیں چاہے مائنز اینڈ منرلز ہو. سو یہ ایک انٹرسٹ ہیں 3 جن پہ یہ سارا جو چیز ہے اس کو بیس کیا جا رہا ہے. ناؤ لیٹس سی کہ واٹ از ہیپننگ. سو ایک جو اس وقت بات عیاں ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئل ریزروز ہیں، پاکستان کے جو انرجی ریزروز ہیں، پاکستان کے جو مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں،
2-3 साल से बहुत ही तनदही से इस पे काम जरूर हो रहा है. पहले आपने रेकॉर्ड डेक देखा, अब हमने एक जियोलॉजिकल सर्विस से ये पता चलाया है कि हमारे पास ऑयल के, शेल गैस के रिजर्व्स हैं. ये कोई नई चीज नहीं है, ये कई सालों से ये बात, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्विस टेक टाइम एंड द रिजल्ट्स कम इन एंड देन यू कैन एनालाइज, और फिर आप उनको दुनिया के सामने रख सकते हैं. एक्सॉन मोबिल उनकी एक कंपनी है यूएस की, ये पहले भी पाकिस्तान में ये काम करती रही है विद OGDCL इन पाकिस्तान. सो दे हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. ये तो है बिल्कुल ही जुजियात में जाकर अगर चीजों को देखना हो. सो अब ये बात होगी कि इनको निकालने के लिए सदफ ये कोई आम कंपनीज नहीं निकाल सकती. बैरेक गोल्ड, रियो टिंटो, BHP बिलिटन, एक्सॉन मोबिल, ये वो दुनिया की कंपनीज हैं जो सलाहियत रखती हैं पैसे में भी, यानी कि यू नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यू नीड टेक्नोलॉजी एंड यू नीड एक लंबा जेस्टेशन वक्त दरकार होता है बिफोर यू कैन गेट देयर. 2029 में जाके रेकोडेक से पहली जो शिपमेंट है वो शुरू होगी, फिर उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है. ये तो है ये सारी जो फ्रेमवर्क जिसने इकट्ठा होना है. अगर हमने अगले 5 से 8 साल में जाकर ये ऑयल ड्रिलिंग करके और शेल गैस में अपने जखायर को इस्तेमाल करना है, ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज जो कि अभी क्लैरिफाई नहीं हो रही है, एंड आई वुड हैव होप्ड कि ये क्लैरिफाई हो जाती, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पे 29% टैरिफ है. इसको कई ममालिक पे, यूके पे 10% कर दिया गया है, कहीं पे 15% रखा गया है. तो क्या पाकिस्तान 10, 15, 20% के ब्रैकेट में आ जाएगा? ये इंडिकेशन जरूर है फ्रॉम पाकिस्तान अथॉरिटीज विच से कि पाकिस्तान को एक टैरिफ ट्रीटमेंट, जो कि हमारी एम्बेसी जो है वो ये ट्वीट कर रही है कि एक प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा. व्हाट दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? बिकॉज आपने ये कहा कि 25% इंडिया पे है, लेट से आप पे 15 लग जाता है. मैं एक मिसाल देता हूं, ठीक है? तो आपको एक 10% का एज एक्सपोर्टर एडवांटेज मिल जाता है, आपकी गुड्स चीपर हो जाती हैं. ये एक ओवरऑल तनाजुल है. आखिर में एक बात कहना जरूरी है कि मैंने सारी इकोनॉमिक्स की बात की है. आई थिंक डिप्लोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन वेल. 10th मई ने जिस तरह पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है और बियॉन्ड डिटरेंस ऑफ न्यूक्लियर कन्वेंशनल डिटरेंस और एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ मैच्योर नेशन, और पाकिस्तान जो है एंगेज कर रहा है. और तीसरी बात यह है कि इस वक्त एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, उस पर कैपिटलाइज करना, ये सारी चीजों को ठीक करना जिसको पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट की एम्बियंस बना सके. सदफ आई थिंक 78 ईयर्स में ये इतनी चीजें जो हैं हम आहंग शायद कम हुई होंगी जितनी इस वक्त हमें दिखाई दे रही हैं. बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है और बड़ी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है. आपसे एक मैं चीज जानना चाहूंगी, जाहिर है टाइम लगेगा. ये जो यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप की जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, इसे मटेरियलाइज होने में 8 से 10 साल जैसे कि आप कह रहे हैं लग सकते हैं, लेकिन इसके असरात, इसके समरात आना कब शुरू होंगे? क्योंकि जब हम ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं किसी भी कंट्री में, तो इट मीन्स के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जाहिर है बहुत सारी कंट्रीज फिर आप में इंटरेस्ट शो करेंगी, आपसे लेन देन करेंगी. तो ये कब से डेवलप होना आप समझते हैं कि ये कब से शुरू हो सकता है? So that's an important question, right? देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि 5 साल या 8 साल बाद जाके तेल निकले, ये इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे फ्रेमवर्क्स बने. अगर पाकिस्तान इस तरह की डील स्ट्राइक करता चला जाता है तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माइंस, मिनरल्स, एनर्जी में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं. ये इटसेल्फ, जब भी कोई कंपनीज आएंगी तो नौकरियां निकलेंगी. पाकिस्तान की जॉइंट वेंचर पार्टनर्स होंगे तो वो बेहतर काम करना शुरू करेंगे. सो एक सिग्नलिंग दुनिया को आप करने लगते हैं कि आप एक प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ में, आप एक एनर्जी में जिसे आप कहेंगे खुद कफील होना चाहते हैं और दुनिया में पार्टनरशिप्स करके उसको बेचना चाहते हैं. सदफ, एक मैं आपको नंबर देता हूं, आप हैरान हो जाएंगी. लोग सारी वक्त ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं. 83% दुनिया की इस वक्त की एनर्जी नीड्स फॉसिल फ्यूल से जो है वो पूरी हो रही हैं. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो इट्स गोइंग टू रिमेन इंपॉर्टेंट इन कमिंग ईयर्स एज वेल. सो पाकिस्तान के लिए ये प्राइवेटाइज करना, अब अपने डिस्कोर्स को, फंडामेंटल्स को ठीक करना, री रेगुलेट करना, लिबरलाइज करना, कंपनीज को ओनरशिप लेने देना, जॉइंट वेंचर्स करना, ये सब एक सिग्नलिंग के लिहाज से ये क्यों इंपॉर्टेंट है सदफ? देखिए, जिस मुल्क का 13-14% हो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, जिन ममालिक ने दुनिया में ग्रोथ की है, तरक्की की है, आपका दोस्त चाइना 35%, 40%, वियतनाम 30-35%, ईस्ट एशियन मिरेकल,
اس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ سے بھی آپ نے آگے لے کر جانا ہے. اگر یہ سارا سگنل بھی آپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ پارٹنرشپس کر رہے ہیں, سو اس کا ایک جس کے کہیں گے نا رولنگ افیکٹ تو آج سے ہی ضرور شروع ہو جاتا ہے. ایک عکاسی آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہی ہیں, ایک اس کا کانفیڈنس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, آج بھی پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں نا صدف, چاہے وہ انرجی سیکٹر کا ریویمپ ہو, چاہے وہ ڈی ریگولیشن ہو, پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز, بینک, اسٹیٹ لائف, یہ سارے کام ہوں, اور پاکستان کی جو لانگ ٹرم ایچ آر کی کیپیبلٹی بلڈ کرنی ہو, پاکستان کا جس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں, یہ سب چیزیں آج بھی ہونے والی ہیں. اس سے نادر موقع یہ سب کام کرنے کا نہیں ہے. آج بھی پبلک سیکٹر کی گورننس بہتر ہونے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی کیا ہے, آپ $1.5-2 ارب سے زیادہ کی ایف ڈی آئی پچھلے 40 سال کا ڈیٹا دیکھ لیں, آپ نہیں نکال پاتے. اگر آپ یہی باقی ممالک میں دیکھیں, یہ 5% آف جی ڈی پی بھی نہیں ہے. باقی ممالک میں 3 سے 4% آف دیئر جی ڈی پی وہ پک اپ کر لیتے ہیں, کنٹریز لائک ویتنام. سو یو ہیو ٹو ریئلی تھنک تھرو کہ اس موقع کو ہم کیپٹلائز آج سے کیسے کر سکتے ہیں. اب پی آئی اے اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں, اگر آپ واقعی کسی ڈسکو کو بیچ دیتے ہیں, تو کیا آپ دنیا کو بھیجیں گے؟ یو آر ریڈی فار ٹرانزیکشن, اور آپ ٹرانزیکشن کرنے کے قابل ہیں, اور جو ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. آپ نے 2 پی آئی اے کی اٹیمپٹ اوور کم کرنا بہت ضروری. جی دیکھیں نا, آئی تھنک مینج اچھے سے کرنا ضروری. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں, ابھی تو ظاہر آپ نے کہا کہ جو ٹیرف پاکستان کے حوالے سے ہے اس میں بھی کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے, لیکن ابھی جو موجودہ کرنٹ ہمارے پاس سینیریو ہے جس میں بھارت پہ 25% عائد کر دیا ہے, اس میں سے ہی اگر ہم کوئی اپرچونٹی تلاش کرنا چاہیں کاٹن انڈسٹری میں, تو اب ظاہر ہے اس خطے میں 3-4 ملک ہی ہیں جو ان انڈسٹریز میں بہت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتی ہیں. یہاں پر پاکستان موجودہ صورتحال میں اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب بھارت پر 25% ٹیرف عائد ہو گیا ہے؟ سو دیکھیں, اٹ گوز ٹو شو کہ پاکستان کا وقار جو ہے, پاکستان کی جو اس وقت کی سنسیریٹی ہے ٹو موو فارورڈ, اور میں یہ سنسیریٹی اکراس دا بورڈ پاکستان کی کہہ رہا ہوں, اتھارٹیز کی بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان بزنس کراؤڈ کی بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان میں جو ایگزیکٹو ہے اس کی بھی کہہ رہا ہوں, میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ ڈیزائر ہے کہ یار لیٹس موو بیونڈ دس debt trap, let's move beyond this taxation talk, let's move to a competitive market جہاں پہ ہم دنیا کو, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, لیدر ہو, سرجیکل گڈس ہو, فارماسیوٹیکل ہو, پاکستان کے اورنجز ہوں, پاکستان کے مینگوز ہوں, پاکستان کا رائس ہو. میں نے آپ کے سامنے ایک باسکٹ رکھ دی ہے جو پوری یو ایس کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک, اگر اس باسکٹ میں آپ کا کمپیٹیٹر 25% ٹیرف پہ ہے اور آپ اللہ کرے 10 پہ آ جائیں, یو کے 10 پہ ہے, اب یہ تو دا یو ایس کہ آپ کس ٹیرف ریٹ پہ آتے ہیں, آپ 15 پہ آتے ہیں, آپ کو ایک انہیرنٹ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے چائنا سے بھی ان کی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب پاکستان کے پاس 45,000 میگا واٹ بجلی بھی پڑی ہے. سو کیا آپ اگر کوئی پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ, اس کو میں ایف ٹی اے فری ٹریڈ نہ کہیں, پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ سنک ان کر لیتے ہیں, بیکاز آپ نے ان کو 2-3 مراد دی ہیں. صدف, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی آ کے کام کرے پاکستان میں, وی ول ویلکم یو. آپ پہ 5% ہم نے ٹیکس لگایا تھا ڈیجیٹل, ہم نے وہ اٹھا لیا ہے. ہمارے نان ٹیرف بیریئرز آپ سمجھتے تھے, ہم نے آسانی پیدا کی ہے, ہم ان کو آسان کر دیں گے. بہت سے ایچ ایس کوڈز کی جو ٹیرف لائنز ہیں, یہ چوتھی چیز ہے, اس میں ہم اپنے ٹیرف کو پریفرینشیل آپ کے ساتھ کر دیں گے. سو اب دا یو ایس ہیز ٹو کم بائی اینڈ سے دا سیم تھنگ. پر جس طرح کا ان کی طرف سے اس وقت پاکستان کی جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے, آئی ریئلی ہوپ کہ وی ول ہیو اے گڈ آؤٹ کم. 1-2 دن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. آئی وڈ ہیو ہوپڈ کہ جب یہ اناؤنسمنٹ پاکستان سائڈ سے آتی تو ٹیرف بھی آ جاتا. آپ اگر یہ آ جاتا تو دیٹ وڈ ہیو بین a very clear signal کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ نیگوشیٹ آؤٹ ہو کے اینڈ we'll get some back. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, ظاہر ہے جو لینگویج یوز کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ بھی بڑی ہارش ہے ٹورڈز انڈیا. خاص طور پہ وہ کہتا ہے ڈونٹ کیئر واٹ انڈیا ڈز ود رشیا, دے کین ٹیک دیئر ڈیڈ اکانومیز ڈاؤن ٹوگیدر, فار آل آئی کیئر. مجھے یہ بتائیے گا, ڈیڈ اکانومیز, ہم تو یہ سنتے ہیں شائننگ انڈیا, ان کی اکانومی, ان کا جی ڈی پی, ان کے ریزروز, ان کے فارن ریزروز, یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کیا سگنل کر رہے ہیں؟
I think it's part of diplomacy جو کہ دونوں ممالک کی ہو رہی ہے, اور اس ڈپلومسی میں شاید اتنی کامیابی ٹو بریک تھرو دیز تھنگز نہیں ہو پا رہی. اس کے کیا اندر محرکات ہیں یہ تو the people who are dealing with ہی بتا سکتے ہیں, بٹ ٹون اور ٹینر انڈیا کے ساتھ اور ٹون اور ٹینر پاکستان کے ساتھ I think there is such a stark difference, اور اتنا positive huge difference. So we, as a Pakistani scholar, I'm really glad to see that the tone اور tenor پاکستان کے ساتھ ہے وہ اتنی پازیٹیو ہے, نہ صرف ہماری ڈیفینس کیپیبلٹی پہ, ہماری ڈپلومسی پہ, اور اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ اکنامکلی ہماری وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے 25 کروڑ کے ملک کی, جس کے پاس مائنز اینڈ منرل سے لے کے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لے کے ایگریکلچر سے لے کر ینگ پاپولیشن 23 سال, میڈین ایج 65% سے نیچے, انگلش اسپیکنگ, ٹیک ڈریون ہو سکتے ہیں. اب یہ سارا کچھ تو ہے, بٹ وہ گورننس کا اسٹرکچر نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو جس طرح کہیں گے رول کرا سکے, اور وی رن ود دیز تھنگس. دس از دا ٹائم فار پاکستان اتھارٹیز ٹو ریکگنائز کہ پبلک سیکٹر گورننس, پبلک سیکٹر ریگولیشن, پبلک سیکٹر لبرلائزیشن, اور وہ پرچے لکھنا ہر سیکٹر میں, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بہتر کر کے رائس کے علاوہ کیا کیا دنیا کو بیچ سکتے ہیں اور یو ایس کو کیا بیچ سکتے ہیں. سو آئی تھنک وی آر, ایک آخری بات کروں کہ پاکستان ہیز پلیڈ اٹس ہینڈ ویل, اینڈ نیشن شوڈ بی پراؤڈ, اینڈ ہیپی مومنٹس بھی پاکستان میں ضرور ہونے چاہیے. آئی نو ہم بہت کریٹیکلی اپنے ملک کو دیکھتے ہیں. بالکل, اور یہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی فیوچر ہمیں برائٹ نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب میرے ساتھ تھے اس وقت اور ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے, لیکن اس کے ساری صورتحال کے ٹورڈز انڈیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے, جیو پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاشی طور پہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں, وہیں پر انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں, اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار انڈیا سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ ٹون اور ٹینر بھی بڑا ہمیں اگریسو قسم کا, ہارش قسم کا نظر آ رہا ہے. اور آج انہوں نے رشیا کے حوالے سے بھی کہا کہ انڈیا اور رشیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ڈیڈ اکانومیز ہیں, اور میں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ دونوں آپس میں ٹریڈ کریں, ان کی معیشت ساتھ ساتھ چلے, جو بھی ہو. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, کیونکہ رشیا سے دو ملک بڑے بھاری بھرکم ان کا ٹریڈ حجم ہے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ہے انڈیا اور چائنا. چائنا پر بھی ٹیرف وار جاری ہے, اور آج انڈیا کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے. تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے خطے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی. تھینک یو سو مچ ہما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس یا ان کی جو پوسٹ ہیں, اس سے کیا ہمارے سامنے منظر فیوچر کا دکھائی دے رہا ہے, خاص طور پہ جس طریقے سے وہ انڈیا کو مخاطب کر رہے ہیں, انڈیا کی اکانومی کو, اور پھر وہ ٹیرف بھی عائد کر رہے ہیں, جرمانے بھی عائد کر رہے ہیں. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, یہاں تک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان اے گڈ اسپیس ہے, اور وہ گڈ اسپیس پچھلے 4-5 سال سے انڈیا کے پاس تھی, اور انڈیا اس کو انجوائے کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا تھا. بائیڈن نے ہلکے لہجے میں یہ بات انڈیا سے کہی تھی کہ جو رشینز کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے امریکہ کو اس طور, اور جو سیکنڈ ٹیئر آف ٹیرف یا اکنامک وارفیئر کی بات کی تھی ٹرمپ نے, لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیونکہ ان کے پیوٹن سے اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ان دا کورس آف ایونٹس نہ تو وہ یوکرین رشیا کی جنگ بند کرا سکے, نہ پیوٹن نے ان کی بات اس طور سنی جس طور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے ان کو اب ایک غصہ ہے پیوٹن پہ, اور اس کے نتیجے میں کچھ انڈیا کے ساتھ بھی ایکویژن جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. مجھ سے بہت دفعہ صدف یہ لوگ پوچھتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے, اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو میں ان سے کہتی تھی کہ ہم تو امریکہ کو بہت عرصے سے برت رہے ہیں, اب انڈیا برتے گا تو انڈیا کو بھی پتہ چلے گا. سو آئی تھنک ہمیں بھی کوشیسلی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ گڈ اسپیس میں پہلے بھی ہو چکا ہے. جو دوسری بات بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی طور ڈیفائن نہیں کرتا انڈیا یو ایس تعلقات, یہ ڈیفائن کرتا ہے ٹرمپ مومنٹ
یا ٹرمپ مودی کے تعلقات. تو وہ جو کانسٹرکٹ ہے ریلیشن شپ کا، اس سے انڈیا مجھے یقین ہے کہ کوائٹلی پھر سے کام کرے گا. اور انڈیا ٹریڈ کے حوالے سے بہت سمارٹ کھیلتا ہے. چائنا کے ساتھ تو اس کی اوپن مخاصمت ہے، لیکن جب اس کی پیک پہ مخاصمت تھی تب بھی اس کا ٹریڈ والیوم چائنا کے ساتھ بڑھے تھے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کوششلی آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ایکویشن میں کہیں پاکستان کا انٹرسٹ تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ظاہر ہے اس کے مزید مندرجات ہمارے سامنے آئے. تھینک یو سو ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ تھی. اور ظاہر ہے یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور اس اپرچونٹی سے ہمیں بہت ہی کہتے ہیں نا زبردست طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اٹھایا بھی جا سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس کے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو اوور آل جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ 10 مئی کے بعد سے انڈیا سے بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں ہے، اور وہ یاد بھی دلاتے رہتے ہیں. اور اس وقت انڈیا جو یہ بتاتا تھا کہ ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی، آلموسٹ دنیا کی بڑی اہم جو پاورز ہیں، جو کنٹریز ہیں، جو بڑی ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہم نے دیکھا پاک انڈیا جنگ کے دوران بھی انڈیا ہمیں تنہا نظر آیا، اور سفارتی محاذ پر بھی پاکستان اب اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ مزید اچھی خبریں پاکستان کے لیے اس میں ہو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.